Hello friends, welcome to my very first video on YouTube in which we will discuss about the procedure for sending GIC from Pakistan to Canada. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह बआसानी हम लोग अपने GIC सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं हमारे स्टडी परमिट के लिए कनाडा के किसी भी बैंक से. सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में मैं आपसे अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरीके से मैंने अपनी GIC भेजी एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट बैंक्स इन कनाडा एंड देयर प्रोज एंड कॉन्स एंड सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज़ इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग GIC जो है वो आपको मिलेगी. सो जिनको क्लूज़ मिल नहीं रहे, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं रिगार्डिंग कि हम किस तरह अपनी GIC भेज सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बैंक्स में जा चुके हैं और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको एंटरटेन नहीं कर सक रहे. और ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ जो SDS कैटेगरी के अंडर फॉल करती हैं उनमें आप जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली अपने जो GIC का अमाउंट है वो ऑनलाइन भेज सकते हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग. लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस भी प्रोसीजर जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड करेंगे, तो पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने रेमिटेंस नहीं भेज सकते, अपनी GIC का सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं कर सकते एंड इवन अपनी ट्यूशन फ़ीस भी नहीं भेज सकते अपने रेलिवेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में. सो बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया. कोरा पे मैंने इसी तरह के एक सिमिलर क्वेश्चन को आंसर किया हुआ था और वो क्योंकि कोरा की कुछ पॉलिसीज़ हैं और वो बदलती रहती हैं, वो चेंज होती रहती हैं एंड आई डोंट नो. लेकिन वो कुछ अरसे बाद मैंने देखा कि वो मेरा आंसर जो है वो डिलीट कर दिया गया था. सो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, मे बी सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और एनीथिंग, बिकॉज वो मैंने ऐसे बाय द वे लिखा था एंड लिखा भी बिल्कुल उसी दिन था जिस दिन मुझे मेरा GIC सर्टिफिकेट मिला. सो बस जल्दी में मैंने वो सारा कुछ लिखा ताकि जिस तरह की लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो उस तरह की उनको प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े, उनकी हेल्प हो जाए उस आंसर के थ्रू. लेकिन एज़ आई टोल्ड यू कि वो आंसर हटा दिया जाता है and I reposted it again and again, so but still it's not like working. So मैंने फिर सोचा कि बेहतर यही है कि मुझे एक YouTube पे वीडियो बनानी चाहिए. ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जल्दी लोगों तक जो है वो मेरी आवाज़ पहुंचेगी, ये नॉलेज पहुंचेगी और मे भी शायद उनकी हेल्प ज़्यादा जल्दी और एफिशिएंट तरीके से हो सकेगी. सो स्टार्ट करते हैं विद माय एक्सपीरियंस. एंड मेरा एक्सपीरियंस था कि आई जस्ट स्टार्टेड विद फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर स्कॉशिया बैंक. और उसमें यह था कि मैंने एप्लीकेशन सारी फ़िल आउट कर दी. 24 आवर्स के अंदर मुझे इंस्ट्रक्शन लेटर जो है वो जारी हो गया स्कॉशिया बैंक की तरफ से और इतना कोई मसला नहीं आया. लेकिन बाद में मेरे साथ ये चक्कर हुआ कि मैंने जब अपने गलती से जो मेरे पोस्टल एड्रेस था वो मिस मैच कर रहा था एप्लीकेशन पे और जो यहाँ पे मेरे बैंक का जो एड्रेस जो मेंशन्ड है मेरे घर का, और बहुत जगह पे बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी है. और इस बात का मुझे इल्म था कि थोड़ी सी भी गलती हो, अगर आपके फ़र्स्ट नेम में, आपके लास्ट नेम में या पोस्टल एड्रेस में थोड़ा सा भी मिस मैच हो तो आपके जो ट्रांजैक्शन जो आप करते हो या जो आप GIC का अमाउंट स्कॉशिया बैंक में भेजते हो, स्कॉशिया बैंक वो रिजेक्ट कर देता है. और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस और स्कॉशिया बैंक की जो प्रोसेसिंग फ़ीस जो आप 200 कैनेडियन डॉलर पे करते हो, एक तो वो भी कट जाती है और पैसे वहाँ से रिजेक्शन के बाद वापस आने में अक्सर औक़ात हफ़्तों और महीना लग जाता है. सो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट बैंक्स को सर्च किया और उसमें मुझे स्कॉशिया बैंक की तरह ही एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड बैंक्स इन कनाडा
جو کہ کینیڈین امپیریل بینک آف کامرس ہے، شارٹ فارم اس کی CIBC ہے، اس کی میں نے اپلیکیشن فل آؤٹ کی. اور میں نے اس کی اپلیکیشن جب فل آؤٹ کر لی تو اگین 24 آورس کے اندر مجھے پیمنٹ انسٹرکشن لیٹر جاری ہو گیا. اور وہ لیٹر جو ہے وہ میں لے کے اپنے بینک مجھے جانا تھا، کیونکہ وہ لیٹر ضروری ہوتا ہے، آپ نے اپنے پاکستان بینک وہ لیٹر آپ کے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. اور اس کا میں نے سلائیڈ میں لنک مینشن کر دی ہے. اس بک کے نام سے یہ ان کا اسپیشل پروگرام ہے GIC کا، CIBC والوں کی طرف سے، اور اس کا میں نے لنک مینشن کر دیا ہے. یہاں پہ آپ جا کے جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں CIBC سے ریلیٹڈ، اور آپ اپنی GIC کے لیے اپلیکیشن بھی فل آؤٹ کر سکتے ہیں. سو میرے پاس اپلیکیشن انسٹرکشن لیٹر آ گیا، پیمنٹ انسٹرکشن لیٹر آ گیا CIBC کی طرف سے، اور اب صرف یہ تھا کہ مجھے اپنے بینک میں جانا تھا اور وہاں سے ٹرانزیکشن کرنی تھی ریمیٹنس کی صورت میں. سو میں اپنے بینک میں گیا. میرا جو بینک ہے وہ حبیب بینک لمیٹڈ ہے. سو اس میں نے جانا تھا اور وہاں سے میں نے اپنا سارا یہ پروسیجر کرنا تھا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بینیفٹ آپ کو CIBC میں GIC bھیجنے کا یہ بھی ہوگا کہ اگر وہاں پہ آپ، یہ سلائیڈ میں میرا ای میل ایڈریس مینشن ہے، اگر آپ وائل فلنگ دا اپلیکیشن فار CIBC بینک GIC کے لیے، آپ اگر یہ ریفرل ٹائپ، وہاں پہ ایک کالم ہوتا ہے، ایک اسپیس ہوتی ہے، وہاں پہ آپ ریفرل ٹائپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ایز فرینڈز اینڈ فیملی، اور اس میں آپ ریفرل ڈیٹیلز میں میرا ای میل ایڈریس دے سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اسٹریٹ اوے 45 کینیڈین ڈالر کا بونس ملے گا، کیونکہ آپ میرے ریفرنس سے اس بینک میں GIC بھیج رہے ہیں. سو یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، ایک بہت ایڈوانٹیج ہے CIBC کی طرف سے، جو کہ اور کوئی بینک اسپیشلی اسکوشیا بینک آپ کو نہیں دے گا. سو نیکسٹ میں حبیب بینک لمیٹڈ میں گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا کوئی فارن کرنسی اکاؤنٹ نہیں تھا، میرا کرنٹ اکاؤنٹ تھا، اور میں نے اسی کے تھرو اپنی ٹرانزیکشن کی. ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 1 جولائی 2020 یعنی کہ جولائی 1 2020 سے پہلے تک تو یہ تھا کہ آپ کو 5% ٹیکس دینا پڑتا تھا آن سینڈنگ GIC اور ٹیوشن فیس اپنے بینک کو. لیکن نئے بجٹ کے حساب سے، جو کہ 1 جولائی سے لاگو ہو چکا ہے، اس کے حساب سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی بینک کو پاکستان میں جہاں سے آپ اپنی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، آپ کو اس کو 5% ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شرط ہے یہ ختم ہو چکی ہے. اور سارے ڈاکیومنٹس میں اپنے ساتھ لے کے گیا، اور جو ڈاکیومنٹس لے کے گیا وہ بھی میں نے سلائیڈ میں مینشن کر دی ہیں. ایک میرا لیٹر آف ایکسیپٹنس تھا میری یونیورسٹی کا، پلس لیونگ ایکسپنسز کا جو منتھلی یا ایئرلی بریک ڈاؤن ہے، یعنی کہ ایک سال میں پر منتھ جتنا بھی خرچہ ہوگا ایز لیونگ ایکسپنسز، اس کا لیٹر تھا یونیورسٹی کی طرف سے. اور اگر آپ کے لیٹر آف ایکسیپٹنس میں یہ چیز مینشن نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ اپنے کالج یا یونیورسٹی سے رابطہ کر کے ان سے یہ اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنے بینک کو ایز اے پروف دے سکیں کہ آپ کیوں لیونگ ایکسپنسز ایز GIC کینیڈا سے سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں اور آپ نے پیسے باہر کیوں بھیج رہے ہیں. سو میں اپنا CIBC پیمنٹ انسٹرکشن لیٹر بھی ساتھ لے کے گیا. پھر میں اپنا اوریجنل پاسپورٹ اور CNIC اور ان کی دونوں کی فوٹو کاپیز لے کے گیا. اینڈ میرے فادر جو ہیں وہ میرے ایجوکیشنل ایکسپنسز جو ہیں ان کو بیئر کر رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں. سو اس لیے میں ان کی پروف آف انکم لے کے گیا اور CNIC کاپی لے کے گیا. اینڈ آلسو مینشن کر دوں جن کے پیرنٹس، جن کے فادر جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہیں اور گورنمنٹ امپلائی ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پینشن سے ریلیٹڈ پینشن بک اور اس طرح کی جو ڈاکیومنٹ ہے وہ بھی ایز پروف آف انکم جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں. اینڈ مور اوور ساتھ ہی وہ اپنے خود کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں. اس سارے پروسیس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ آپ GIC صرف اور صرف اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے جو آپ کے اپنے نام پہ ہے اس کے تھرو آپ GIC بھیج سکتے ہیں. آپ کسی بھی اور اکاؤنٹ سے GIC بھیجیں گے تو اس کے میرے نالج میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے یا آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ریجیکشن فیس کرنی پڑ سکتی ہے آپ کو. سو کوشش یہ کریں کہ آپ کوشش نہیں
یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ اپنے ہی اکاؤنٹ سے جی آئی سی بھیجیں. ٹیوشن فیس کے لیے کسی بھی اکاؤنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, یعنی کہ اپنے فادر کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں یا اپنی مدر کے یا اپنے بھائی کے, لیکن جی آئی سی کے لیے مینڈیٹری ہے کہ آپ کا خود کا ذاتی اکاؤنٹ ہونا چاہیے کسی بھی بینک میں, اگر نہیں ہے تو کھلوا لیں. اس کے بعد ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایچ بی ایل میں بھی سارے ایچ بی ایل برانچز کو اس پروسیجر کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو ایک چیز آپ اور کر سکتے ہو کہ اگر آپ کو انٹرٹین نہیں کر رہے ایچ بی ایل والے, لیٹ سپوز کہ آپ کا اکاؤنٹ ایچ بی ایل میں ہے اور وہ آپ کو انٹرٹین نہیں کر رہے یا کسی بھی بینک میں, تو آپ ڈائریکٹ ہیڈ آفس ہیلپ لائن پہ کال کریں اور ان سے رابطہ کریں, بیکاز وہ جی آئی سی بھیجواتے رہتے ہیں کیونکہ مین ہیڈ آفس ہے, ان کو سارے پروسیجر کا پتہ ہوتا ہے اور وہ پہلے جی آئی سی بھیج چکے ہوتے ہیں, تو وہ شاید آپ کو گائیڈ کر سکیں اور جو امپلائیز ہیں اس برانچ میں شاید ان سے آپ بات کروا سکیں ان کی, اور شاید آپ کی اس تھرو بھی ہیلپ ہو سکے. اینڈ اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بغیر فارن کرنسی اکاؤنٹ کے اپنی جی آئی سی جو ہے وہ نہیں بھیج سکتا. آپ بالکل بھیج سکتے ہو. یہ اسٹیٹ بینک کے رولز کے مطابق آپ بالکل بغیر فارن کرنسی اکاؤنٹ کے اپنا جی آئی سی کا اماؤنٹ جو ہے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ سے, اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ سے, یہ جو بھی آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے ٹائپ ہے اس سے آپ بھیج سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہونا آپ کا خود کا ذاتی اکاؤنٹ چاہیے. اب آتے ہیں لاسٹ میں کچھ ایڈوائسز کی طرف اور کچھ بینیفٹس کی طرف. میں اسکوشیا بینک کے بارے میں بالکل آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا, کیونکہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کی جو ٹرانسفر ہے, آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے, اور جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا آپ کو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک تو آپ کے پیسے ضائع ہوں گے اور آپ کا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. اور سی آئی بی سی کا یہ فائدہ ہے کہ وہ سلی مسٹیکس کی وجہ سے آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. پروسیسنگ فی کے حوالے سے بات کریں تو اسکوشیا بینک جو ہے وہ $200 کینیڈین ڈالر پروسیسنگ فی لیتا ہے جی آئی سی کے لیے. اگر آپ 10,000 بھیجتے ہیں تو آپ 10,000 نہیں, آپ 10,200 کینیڈین ڈالر بھیجو گے, جس میں سے $200 آپ کے اسکوشیا بینک کاٹتا ہے اور 10,000 وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. لیکن سی آئی بی سی کے ساتھ یہ ایک بینیفٹ اور ہے کہ ان کی جو پروسیسنگ فی ہے سی آئی بی سی کی وہ $150 کینیڈین ڈالر ہے, یعنی کہ 150 کینیڈین ڈالر, $50 آپ کو یہاں بھی بچتے ہیں. اینڈ دین لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ آپ جس طرح میں نے پیچھے بات کی پریویس سلائیڈز میں کہ آپ جب سی آئی بی سی کے لیے اپنی اپلیکیشن فل کریں گے جی آئی سی حاصل کرنے کے لیے, تو آپ میرا ای میل ایڈریس اس میں انٹر کریں گے جو کہ یہ میں نے سلائیڈ پہ مینشن کیا ہوا ہے, evasionic@gmail.com, evasionic@gmail.com. آپ میرے ریفرنس سے جب اپلیکیشن فل کریں گے تو آپ کو اسٹریٹ اوے $45 کینیڈین ڈالر کا بونس دے گا بینک, سی آئی بی سی بینک آپ کو بونس دے گا. اینڈ لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر اس ساری ویڈیو کے باوجود بھی اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں, کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں, تو آپ میرا ای میل ایڈریس گیون ہے, اس کے اوپر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور میرے سے پوچھ سکتے ہیں. I'll be more than happy to entertain you and I'll be more than happy to help you. So good luck to everyone. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملے. So thank you and best of luck to everyone.